नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व नबिय्यना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिम मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन और ख़वातीन व हज़रात, हम अल्लाह की तौफ़ीक और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से नज़ामत दावत के यूट्यूब के चैनल पर दरसे कुरान की इस इल्मी और मुबारक नशिस्त में हाज़िर हैं और सूरह अल-मुमिनून की रोशनी में हमने मोमिनीन के 7 औसाफ बयान किए, जो आयत नंबर 9 तक बयान हुए। वो 7 औसाफ ये थे, उनमें पहला वस्फ़ मोमिनीन का ये बयान हुआ कि वो नमाज में खशियत इख्तियार करते हैं, अल्लाह की हजूरी में रहते हैं। नंबर 2, लग़वियात से एराज़ करते हैं, यानी लग़व बातों से बचते हैं। नंबर 3, ज़कात अदा करते हैं। और नंबर 4, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और अल्लाह ताला ने निकाह के मुक़द्दस रिश्ते के साथ जो उन पर हलाल किया है, बस उस तक अपने आप को महदूद रखते हैं और ख्वाहिश नफ्स के लिए बेहयाई की तरफ नहीं जाते। और नंबर 5, अमानतों की हिफाजत करते हैं, ख़यानत नहीं करते। और नंबर 6, अपने वादों की पासदारी करते हैं, यानी वादा खिलाफ़ी नहीं करते। और नंबर 7, अपनी नमाज़ों के मुहाफ़िज़ होते हैं, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। अब ये 7 औसाफ मोमिनीन के बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब इनका अज्र और इनका इनाम बयान कर रहा है कि जिनमें ये 7 वस्फ़ पाए जाएंगे और जो ईमान के इस दर्जे पे रहेगा और इनकी हिफाजत करेगा और ये ईमान के औसाफ अपने अंदर पैदा करेगा, तो फरमाया आयत नंबर 10 में, उलाइका हुमुल वारिसून, कि यही लोग जन्नत के वारिस होंगे। और फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, और ये लोग जन्नत के सबसे आला बागात, जहाँ तमाम नेमतों, राहतों और क़ुर्बे इलाही की लज्जतों की कसरत होगी, उनकी वरासत भी ये पाएंगे। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। यहाँ नाज़रीन, उलाइका हुमुल वारिसून, कि ये वारिस होंगे, इससे मुराद क्या है? इमाम कुर्तबी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक रवायत बयान की है। वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए एक मस्कन जन्नत में बनाया है और एक मस्कन दोज़ख में बनाया है। मोमिन जब जन्नत में जाता है तो वो अपनी मंजिल, अपना मस्कन पा लेता है, और कुफ़ार
جب وہ دوزخ میں جاتے ہیں تو ان کا جو مسکن جنت میں ہوتا ہے وہ نہیں پاتے، وہ دوزخ والا اپنا مسکن پاتے ہیں۔ اب ان کا جو مسکن دوزخ جنت میں ہوگا کفار کا، فرمایا یہ جو اوصاف ساتھ بیان کیے ہیں وارثون سے مراد یہ ہے کہ وہ دوزخیوں کا جو مسکن اللہ نے جنت میں بنایا تھا یہ اس کے وارث ہو جائیں گے، وہ اللہ انہیں عطا فرما دے گا۔ اسی طرح ابن ماجہ میں اس حدیث کے مفہوم کو مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح کے ساتھ بیان فرما دیا، وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دو منزلیں ہیں، ایک منزل جنت میں ہے اور ایک منزل آگ میں ہے، یعنی جہنم میں ہے، ہر ایک کی۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو آقا نے فرمایا اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے تو اہل جنت اس کی منزل کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ بات کفار کی ہو رہی ہے کہ جب وہ دوزخ میں جائیں گے، کافرین ہوں گے، تو ان کا مسکن اس لیے بھی جنت میں بنایا گیا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہو کے مرے تو پھر ان کا مسکن بنا دیا جائے، تو ادھر ایک مسکن بنا دیا، ایک جہنم میں مسکن بنا دیا۔ تو جب وہ کفر کی حالت میں مرے تو وہ جہنم میں گئے اور انہوں نے جہنم میں اپنے منزل کو پا لیا، اپنے مسکن کو پا لیا۔ تو اہل جنت جو مومن ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے، وہ کفار کی اس منزل کے جو ان کے لیے جنت میں بنی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ مسکن انہیں مومنین کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا، قرآن نے اللہ پاک میں فرمایا اولئک ھم الوارثون، کہ یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے، یعنی ان مکانات کے، ان مساکین کے، ان منازل کے اور ان محلات کے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بھی جنت میں بنایا تھا، مگر وہ کفر کی حالت نہیں چھوڑی، انہوں نے ضلالت کی حالت نہیں چھوڑی، انہوں نے ایمان کی راہ کو نہیں اپنایا، تو جو گھر ان کے لیے جہنم میں بنا تھا وہ وہاں چلے گئے۔ اب ان کے جو گھر جنت میں بچے تھے، اللہ رب العزت وہ گھر ان کا وارث بنا دے گا مومنوں کو، انہیں اپنی منزل بھی ملے گی، اپنا مسکن بھی ملے گا، اور ان کفار کے بھی وہ وارث ہو جائیں گے، وہ ان کی وراثت بن جائے گی۔ اسی طرح پھر جنت الفردوس قرآن مجید نے کہا الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث بھی وراثت بھی پائیں گے، اس کے بھی وارث ہوں گے۔ اب صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں نضر بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام قرطبی ایک روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، یعنی جنت فردوس اس سے مانگو، وہ جنت کا وسط ہے اور جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اسی جنت کی فردوس سے ساری جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ مسلم شریف، ترمذی شریف میں آیا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا یرثون الفردوس، الذین یرثون الفردوس، وہ فردوس کے بھی وراثت پائیں گے۔ تو فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جہاں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ اور اسی طرح مظہری نے ان آیتوں کے نزول کے متعلق اور وراثت کے متعلق بیان فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، کہ جب یہ جنت الفردوس پائیں گے تو پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے، پھر نکالے نہیں جائیں گے، پھر انہیں وہ جنت ان کی وراثت میں دے دی جائے گی اور پھر ہمیشگی وہاں ان کی ہوگی۔ امام احمد، امام نسائی اور حاکم نے اپنی المستدرک میں ایک حدیث بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے قریب اس طرح کی بن بناہٹ کی آواز سنائی دی جاتی جیسے مکھیوں کے چھتے سے بن بناہٹ کی آواز آتی ہے، اور یہ آواز حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ہر کوئی سنتا۔ فرماتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف فرماتے، ہم جانے لگے تو حضور پر وحی کا نزول ہو گیا اور وہ بن بناہٹ کی آواز آنے لگی تو ہم ٹھہر گئے، اس مقصد کی خاطر کہ وحی نازل ہو رہی ہے، وہ کون سا نیا حکم ہے جو ہمارے لیے آیا ہے۔ ہم ٹھہرے رہے، وحی ختم ہوئی۔ جب وحی اختتام کو پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور فرمایا، اے اللہ ہم کو دے اور کمی نہ کر، ہم کو عزت عطا فرما اور ذلیل نہ کر، ہم کو عطا فرما اور محروم نہ کر، ہم کو دوسروں پر ترجیح عطا فرما اور دوسروں کو ہم پر برتری نہ دے، اور ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے، اور پھر تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر آج 10 آیتیں نازل کی ہیں، اور ان میں وہ صاحب بیان فرمائے ہیں جو ان 10 آیتوں پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وارث بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا، وہ جنت کا وارث ہو جائے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قد افلح المؤمنون سے 10 آیتیں تلاوت کی، اولئک هم الوارثون تک۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وارث سے مراد یہ ہے حدیث پاک کے مطابق کہ وہ جنت کے وارث ہوں گے، جن میں یہ 7 علامات اور 7 اوصاف جنہیں میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، جو اپنے اندر پیدا کر لے گا، جو ایمان کی علامات میں ہے، ایمان کی اوصاف میں سے ہیں، جو انہیں پیدا کر لے گا وہ جنت کا وارث ہوگا۔ اور وہ کیا ہیں؟ نماز میں خشیت، رجوع اللہ رکھنا، لغویات، فضولیات اور گندگی سے زبان کو پاک رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور بے حیائی اور زنا کی طرف نہ جانا، امانتوں میں خیانت نہ کرنا، امانتوں کی حفاظت کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدہ کی پاسداری کرنا، اور نمازوں کی حفاظت کرنا، جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مومنین کے وہ اوصاف عطا فرمائے جو قرآن مجید کی سورہ المؤمنون کی پہلی 10 آیتوں میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں ان وارثین میں شامل فرما دے جو جنت کے وارث ہوں گے، جن کو قرآن نے کہا اولئک هم الوارثون۔ ہمیں اس اولئک هم الوارثون کا اللہ رب العزت مصداق بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔